हालेलुया हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी डेरेक साहब और सारी कलीसिया का। मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने साथ शेयर करने का मौका बख्शा। और स्टॉकहोम में एशियन चर्च फॉर क्राइस्ट की तरफ से आप सबकी खिदमत में आदाब और सलाम कबूल हो। अजीज़ों, मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी की नई नई शादी हुई और अगले दिन वो सुबह उठा तो बड़ा हैरान हुआ, डर गया कुछ देख कर। तो उसने क्या किया, एक बिल्कुल नए मॉडल का आईफोन का डब्बा दिया और उसको बड़े अच्छे तरीके से पैक किया और उसके अंदर उसने एक नोकिया अगर आपको याद हो 2003-4 में एक बहुत मशहूर टेलीफोन था छोटा सा नोकिया 3310, हाँ जी। तो उसने उसके अंदर वो पैक किया और वो ले गया और उस ब्यूटी पार्लर पर चला गया जहाँ उसकी बीवी को तैयार किया गया। तो उसने उनको बुलाया, कहा जी कल मेरी शादी थी तो आपने मेरी बीवी को तैयार किया, तो ये आपके लिए तोहफा मैं लेकर आया हूँ। वो बड़े खुश हुए हैं, आईफोन जो है बिल्कुल नए मॉडल का। अच्छा ठीक है। बीच में खोला तो 3310। तो वो बड़े हैरान हुए, तो गुस्से में आए तो उसको कहते ये क्या मजाक किया? कहता जी जैसा मजाक आपने किया वैसे ही मैंने कर दिया। ये है इंसानी शक्ल को बनाव श्रृंगार करना और उसको बनाकर खूबसूरत बनाकर उसको पेश करना और उसकी जो खामियां हैं उनको दूर करना। ये जो दोनों हवाला जात हमारे सामने पड़े गए हैं, आप इसमें मूसा का हाल देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का। मूसा का उसने उसके ऊपर कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाया, कुछ उसने कोई जो होते हैं लिक्विड्स या ये वो कुछ नहीं लगाया। सिर्फ एक चीज थी जिसमें वो रहा, वो था खुदा की हजूरी। वो खुदा की हजूरी में था। और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो लोग उसके चेहरे की चमक की ताब जो है वो नहीं ला सके। मैं इससे पेशतर के इस तरफ आऊं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अप्रैल में मेरी मिसेस जो है एथल उनका नाम था, उनका ताल्लुक यंगसराबाद से था, तो वो खुदावंद में सो गई 13 अप्रैल को। तकरीबन नवंबर या अक्टूबर होगा जब वो थोड़ा सा बीमार शुरू में हुई, उसको बुखार हुआ, फिर वो ठीक हो गई। फिर उसके बाद दिसंबर के एंड में उसको फिर सर्दी लगी और वो जो थी नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर उसके जिस्म फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो गया और काफ़ी ज़्यादा वो बीमार हुई। उसका ये हाल था कि वो अगर वो एक हफ्ता हॉस्पिटल तो एक हफ्ता घर, अगर एक हफ्ता घर में रही है तो 15 दिन हॉस्पिटल। मैं सुबह सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए बहुत जल्दी उठता था 5 बजे। तो बाज़ औक़ात मैंने देखना कि वो मुझसे पहले उठ के तो रो कर दुआ करती थी और कहती थी खुदावंद तू मुझे शिफा बख्श, अगर नहीं तो मैं अब तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ। वो इस चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। मुझे कुछ जनवरी के एंड से मुझे लग रहा था कि अब इसका वक्त आ गया है कि ये खुदावंद के पास जाए, लेकिन मैंने कभी उसके साथ ऐसा जिक्र नहीं किया, बल्कि उसके लिए हम दुआ करते रहे। मेरे बच्चे भी उसका बहुत ख्याल रखते और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट थी डॉक्टरों ने वो भी दी उसको। लेकिन अप्रैल का जो पहला वीक था उसमें वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। मुझे डॉक्टर ने फ़ोन किया कि हमने सारी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की है, ब्लड रिपोर्ट्स देखी है, सब कुछ, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तुमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर उसको बुखार हो तो जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना। गुड फ्राइडे का दिन था, तो उससे पहले थर्सडे को मेरी छोटी बेटी जो है सबसे
سب سے چھوٹی بیٹی وہ 200 کلومیٹر دور ہم سے ایک چرچ میں کام کرتی ہے، سویڈش چرچ ہے، تو وہ آئی ہوئی تھی ایسٹر کی چھٹیوں پہ، تو وہ مجھے کہتی ہے پاپا آج ماما کے ساتھ میں نے سونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں دوسرے کمرے میں سو گیا، تو حسب عادت میں صبح 5 بجے اٹھ کے تو پھر میں دوبارہ سو گیا، تو میری آنکھ لگ گئی۔ تقریباً 8 بجے تو میری بڑی بیٹی جو ہے، مجھے اس کی آواز آئی، وہ بڑے غصے سے اور اونچی اونچی بول رہی ہے، تو میں اٹھا، میں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہتی ہے جا کے ماما کا حال تو دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کو بڑی شیورنگ ہو رہی تھی اور بڑا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے سردی لگی ہے اس کو، اور کیا ہے، ایمان نے رات کو کھڑکی کھول دی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی کا نام ایمان ہے، تو میں نے جلدی سے چائے بنائی، اس کے اوپر رضائی دے، یہ کر وہ کر سارا کچھ، تو اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی۔ لیکن میری بڑی بیٹی عروج اس کا نام ہے، عروج نے ماں کی آکسیجن چیک کی تو وہ مسلسل نیچے جا رہی تھی، تو اس نے ایک دم سے ایمبولنس کو کال کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے تو انہوں نے کہا اچھا 2 منٹ کے اندر انہوں نے کہا ہم اس کو لینے آ رہے ہیں۔ تو میں بہت حیران کہ کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اتنا کرتے کرتے کوئی 10 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ میری بیٹی کہنے لگی نہیں، چھوٹی بیٹی ایمان کہتی ہے پاپا آپ جاؤ، آپ نے عبادت لینی ہے، میں ماما کے ساتھ جاتی ہوں۔ میں چرچ چلا گیا، ہماری گڈ فرائیڈے کی عبادت ختم ہوئی، ہم نیچے فیلوشپ ہال میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو مجھے اس کا میسج آ گیا کہ ماما کے پھیپھڑے کے اندر بلڈ کلاٹ ہے، جو 2.5 سینٹی میٹر یعنی تقریباً 1 انچ کے برابر ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایسی خبر تھی جس سے میں بہت کچھ سمجھ گیا۔ تو میں اسی ٹائم چرچ سے سیدھا ہاسپٹل چلا گیا، بچے سارے اکٹھے تھے، تو کافی ہمیں ڈاکٹر نے شروع میں بڑی ہوپ دلائی۔ تو ادھر ایک نرس تھی، وہ کہنے لگی، میری بیٹی کو کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر تمہیں کیوں ایسی ہوپ دلا رہا ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچے بھی مجھے کہنے لگے، میں نے کہا نہیں ڈاکٹر ٹھیک کہتا ہے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے ICU کا ایک جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بلایا، اس نے آ کے چیک کیا، اس نے آ کے ایک اور ڈرپ دی، تو ہوا یوں کہ اس کی کڈنیز جو تھی وہ فنکشن کرنا بند کر گئی اور کمپلیکیشن جسم کے اندر بڑھ گئی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم کوئی بھی میڈیسن دیں گے تو وہ زہر کے برابر ہوگی، تو ہم ساری میڈیسنز بند کر رہے ہیں، یہ اس کا بالکل آخری وقت ہے اور آپ جتنا ٹائم چاہیں اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ تو ایسٹر کے دن سے لے کر جمعرات تک وہ جتنی اس کے جسم کے اندر جو بیماری کے سائن سمٹمز تھے کچھ بھی نہیں تھا، بالکل وہ نارمل رہی، بلکہ اس نے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو دوسرے ممالک میں تھے ان سے بات چیت کی۔ پوری کلیسیا نے میری بیوی کو وزٹ کیا، سب کے ساتھ اس نے بات کی اور بڑی دلیری سے ہر ایک کو یہ کہا کہ میرا وقت آ گیا، میں جا رہی ہوں اور میں اچھی جگہ پہ جا رہی ہوں، میرے لیے کسی قسم کا فکر مت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ہمارے سارے خاندان کے ساتھ باتیں کی، جو کچھ اس نے جس کو کہنا تھا۔ ہم رو رہے تھے، لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو میں نے گرتے ہوئے نہیں دیکھا جب سے ڈاکٹر نے جواب دیا۔ وہ بڑی تسلی اور اطمینان میں تھی، اس کے چہرے کے اوپر میں نے ایک عجیب اطمینان دیکھا جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا یہ کیسے ہے، لیکن وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ نہیں میں خدا کے پاس جا رہی ہوں۔ ہوا یوں کہ جمعرات کو صبح اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس سے پہلے اس نے خود اپنے فیونرل کے لیے گیت اور زبور چنے، حوالہ چنا کون سا پڑھنا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے جو میرا ایک شہربانی والا سوٹ ہے مجھے وہ پہنانا، کوئی میرا نیا کپڑا یا کچھ نہیں۔ اس طرح سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ خدا کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ بدن چھوڑتے ہیں تو جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہماری
ہماری جو جسمانی حالت ہے وہ کیسی ہوگی؟ یہ جو دو حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، ایک میں موسیٰ کا ذکر ہے، دوسرے میں خداوند یسوع مسیح کا، کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا اس کے حکموں کو لے کر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ اطمینان اور تسلی اور خوشی اور محبت، پاکیزگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں بعض اوقات ہمارے کہنے سے نہیں، ہمارے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کام ہے روح القدس کا۔ آج جو کلیسیاؤں کی ضرورت ہے وہ ہے روح القدس۔ ایک مسیحی کی روح القدس کے بغیر اور روح القدس کے ساتھ زندگی کیسی ہو سکتی ہے؟ جب ایک کہتا ہے میں مسیحی ہوں، وہ عبادت میں آتا ہے، وہ چرچ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے، مینجمنٹ میں آتا ہے، جی یہ کریں جی وہ کریں جی اس طرح کریں، لیکن روح القدس کی قدرت اس کے اندر کام نہیں کر رہی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ روح القدس سے ہی بے بہرا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ روح القدس ہے کیا، اس کو وہ کیوں ضروری ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا مسیحی ہے جو آتا ہے اور اپنے دل کو کھولتا اور کہتا کہ اے روح پاک تو میرے اندر آ اور میرے اندر آ کے کام کر۔ وہ شخص جو ہے وہ اپنا اطمینان اور خوشی، محبت، اپنی گواہی وہ لے کر دنیا کی طرف جاتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایک عجیب اطمینان، ایک عجیب خوشی، ایک عجیب گواہی اس آدمی کے ساتھ ہے۔ اس آدمی کا کام کاج کا طریقہ، اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ ہے زندہ چلتی پھرتی ہوئی گواہی۔ ایک وہ آدمی جو روح القدس سے بھرا ہوا ہے وہ دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی جیسے جو خداوند یسوع مسیح نے مثال دی کہ کلام سنتے ہیں، بیج بونے والے کی مثال آپ سب کو پتا ہے کہ کلام سنتے ہیں، کلام اگتا ہے اور پھر جھاڑیاں آ کر دبا لیتی ہے۔ وہ زیادہ ہماری کلیسیاؤں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کلام کو سنتے اور جھاڑیاں آ کر دبا لیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کی فکریں، مکان کی فکر، نئی گاڑی لینی ہے، فلاں آدمی کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جو آج کل کلیسیاؤں میں بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے یار یہ پادری صاحب کا ہی ٹھیکہ ہے کہ یہی صرف آگے لیڈر بن کے رہیں۔ نہیں، میں بھی لیڈر بنوں گا، میں بھی 4 آدمی ساتھ میں لا کر ایک اپنا گروپ بناتا ہوں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر آج آپ پاکستان میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں، آپ کو یہی حال نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ روح القدس سے زندگی خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس کی نعمتیں تو طرح طرح کی ہے، مگر روح ایک ہے۔ کتنی روح ہے؟ ایک ہے۔ وہی روح جو ہے وہی کلام کی برکت دیتا ہے، وہی روح ساز بجانے کی برکت دیتا ہے، وہی روح گانے کی برکت دیتا ہے، اور وہی روح جو ہے انتظام کو کرنے کی برکت دیتا ہے۔ خدمتیں طرح طرح کی ہے، خدمتیں طرح طرح کی ہے۔ جو خدمت آپ کو ملی ہے ہو سکتا ہے میں وہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے اندر روح القدس کام نہیں کرتا، میں آپ سے جیلس کرتا ہوں، میں آپ کے انتظام کو، چلتے ہوئے نظام کو میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ صرف اپنے آپ کے لیے۔ یہ خدا کا روح نہیں ہے، یہ تفرقے کی روح ہے۔ غلطیوں 5 باب میں آپ دیکھیے 19-20 جو ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ جسم کے کام، 15 قسم کے وہاں پر کام لکھے ہوئے ہیں جو جسم کے کام ہیں، جو ہمارے اندر سے اگتے ہیں، اور کیا ہے وہ نقصان ہے۔ اور اس کے آگے اس کے تیسری 3 آیات کے بعد کیا لکھا ہوا؟ روح کے جو کام ہیں وہ کیا ہے؟ 9 کام بتائے گئے ہیں۔ وہ کام اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو
تو ہمارے اندر اطمینان ہے، ہمارے اندر خوشی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اعمال کی کتاب میں ہم اسطفنس کی شہادت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسطفنس شہید کا واقعہ، اور اس کے جو واقعے کے آخر میں ایک چھوٹی سی آیت وہاں پر لکھی ہوئی ہے، جب وہ لوگ اس کے اوپر نظر کرتے ہیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے؟ فرشتے کا ساتھ۔ جی شکریہ، کیا کس طرح سے؟ فرشتے کی طرح اس کا چہرہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے جب پوچھا، وہ انہوں نے فریسیوں اور فقیہوں نے آ کر کہ ایک آدمی کی ایک عورت تھی، اس کا پہلا آدمی مر گیا، دوسرا آپ کو یاد ہے وہ واقعہ، تو خداوند یسوع مسیح کو وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ وہاں پر آدمی سارے کیا ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اسطفنس کا چہرہ کس طرح لگ رہا تھا؟ فرشتے کی طرح کا چہرہ لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حالانکہ سنگسار ہو رہا تھا، مر رہا تھا تکلیف کے ساتھ، لیکن ایک عجیب اطمینان اس کے چہرے پر تھا جو لوگوں کے لیے ایک گواہی کا باعث بنا۔ عزیزوں، مقدس پولس رسول فلپیوں 2 باب میں بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں لکھتے ہیں 2 باب میں کہتے ہیں بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بیجا فخر، بہت خطرناک چیز ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ کیا لکھا ہے؟ فروتنی سے، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے کیا سمجھے؟ بہتر سمجھے۔ یہ ہے ایک مسیحی کا شیوا، یہ ہے ایک اس آدمی کا شیوا جس کے اندر روح القدس کام کرتا ہے، یہ ہے اس کا ایک روحانی میک اپ جو انسان نہیں کر سکتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 14 باب میں جو 25-26 آیتیں پڑھ کر دیکھے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ روح حق آئے گا تو تمہیں باتیں بتائے گا، تمہارا استاد ہوگا، تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا۔ روح القدس انسان کے اندر جا کر کام کرتا ہے، لیکن کس کے؟ وہ جو اپنا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے، وہ جو اس کے لیے پیاس رکھتا ہے، بھوک رکھتا ہے۔ ورنہ روح القدس کبھی ایسا ڈکٹیٹر نہیں کہ وہ آپ کے اندر زبردستی آئے، اس کے لیے ہمیں دروازہ کھولنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے قدموں میں آنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی، جس طرح خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا فخر، اپنی خود انکاری جو وہ کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ ہمارے اندر نہیں آئے گا، اور اگر ہم اس سے بھٹک جائیں گے تو وہ ہمیں نقصان نہیں دے گا، وہ ہم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں کلام مقدس میں، لیکن ہم عزیزوں رومیہ 12 باب اور اس کی 2 آیت میں مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ تم اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت کیا کرو؟ بدلتے جاؤ۔ ہماری عقل کون جا کر نئی کرتا ہے، یا کون ہمارے اندر آ کر ہماری عقل کو نیا کرے گا؟ وہ ہے روح القدس۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر رہا ہوں، میں ایسا صادق ہوں، میں چندہ دیتا ہوں، میں لیکچر دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اپنی نیکیاں گنواتا اور اپنی راست بازی کے اوپر قائم ہے، اور خدا کا روح اس کے اندر کام نہیں کرتا، تو وہ اس جہان کا ہم شکل ہے۔
وہ اس جہان کا ہم شکل ہے۔ کلام مقدس ہمیں انتباہ کرتا ہے کہ تم اپنی شکل بدلتے جاؤ۔ کس طرح سے؟ روح القدس کی قدرت سے۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ آج ہماری بہت اشد ضرورت ہے روح القدس۔ اس کو ہم نے اپنے اندر آنے دینا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر آ کر کام کرے۔ وہ ہماری ظاہری اور اندرونی، یعنی ظاہری اور باطنی شخصیت کا میک اپ کرے، جو چند گھنٹوں یا چند منٹوں کا نہیں۔ موسیٰ جب خدا کے حضوری سے نیچے اترا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ ایک ابدی اور تسلی بخش، اطمینان اور دیر پا میک اپ ہے جو وہ خدا کا روح القدس ہماری باطنی اور ظاہری انسانیت میں کرتا ہے۔ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے اپنے کام پر جائیں، لوگوں کے لیے ایک نئی گواہی ہوگی۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ اس شخص کا چال چلن جو ہے دوسروں سے علیحدہ ہے، اس شخص کا کام کرنے کا طریقہ دوسروں سے علیحدہ ہے۔ عزیزو، روح القدس ہماری ضرورت ہے، ہمارا خدا ہے اور ہمارے اندر آ کر کام کرتا ہے، جو ہمیں اطمینان بخشتا ہے۔ وہ اطمینان خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ اطمینان جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی، وہ اطمینان تمہیں دے گا۔ اپنی زندگی میں اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خاندان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر ہیں یا یورپ میں، آج کل تو خیر پاکستان کا بھی خدائی حافظ ہے، اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو راہ دکھانے کے لیے ہمیں وہ کچھ کرنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہو، موسیٰ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور وہ ساری جو شریعت اس کو ملتی ہے وہ آ کر ان کو پڑھ کر سناتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو خداوند تیرا خدا جس ملک میں تو جاتا ہے تو تجھے برکت دے گا، تیرے مال و دولت پر برکت دے گا۔ اور اس کے بعد وہ یہ وارننگ دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یہ بلائیں خداوند تم پر نازل کرے گا۔ عزیزو، اس جہان کے ہم شکل، ہم لوگوں کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر ان کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ ہم روح القدس کی قدرت سے اپنی عقل جو ہے اس کو نیا کریں تاکہ ہماری شکل بدلے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا، جو کچھ ہم ان کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں فالو کرتے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں آج کل کیسا ماحول ہے؟ کیا ہم اپنا وقت جو ہے، قیمتی وقت، کیا ہم خدا کے حضور میں بیٹھتے؟ کیا ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں مسلسل؟ آج کل میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، پوچھا کلام مقدس کی سٹڈی کے بارے میں یا اس کو پڑھنے کے بارے میں، اور جی بھائی جی وقت ہی نہیں ہوتا۔ یار وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وقت نکالتے نہیں، ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ پیدائش پہلے باب سے لے کر مکاشفہ کے آخری باب تک 1 سال میں آپ اس کتاب کو مکمل کریں۔ اپنا شیڈول بنائیں، پڑھیں اس کو نوش کریں۔
میں آج بھی ایک حوالہ جو میں نے پہلے پڑھا ہوتا ہے اور جب دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں سے کچھ نہ کچھ نئی تحریک، نیا کلام، نئی کوئی حکمت کی بات جو ہے وہ نظر آتی، حالانکہ اس حوالے کو کتنی بار پہلے پڑھا ہوتا، لیکن یہ زندہ کلام ہے، یہ مردہ کلام نہیں ہے۔ یہ کلام آپ سے باتیں کرتا ہے، یہ کلام آپ کی راہ کی روشنی ہے، یہ آپ کو تحریک دیتا ہے کہ آپ جا کر دوسروں کے ساتھ بات کریں، آپ دوسروں کو جا کر گواہی دیں۔ اگر آپ یہ زندہ کلام میرے اندر زندہ نہیں تو پھر میری زندگی مردہ ہے اور کلام خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ وہ کلام ہے، زندہ کلام، جو آج بھی بات کرتا ہے، آج بھی کلام کرتا ہے، آج بھی میری تصحیح کرتا ہے، آج بھی مجھے میرے بارے میں بتاتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے تجھے باز رہنا ہے۔ عزیزو، روحانی اطمینان اور تسلی اور خوشی ہمیں خدا کے کلام سے اور روح القدس جو ہمارے اندر کام کرتا ہے اس سے ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں قوت کی ضرورت ہے۔ ہماری قوت کون ہے؟ ہماری قوت ہے روح القدس۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے راہ نجات کھول دیا اور اس کے بعد ان کا آسمان پر جانا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ دوسرا استاد تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا جانا ضروری تھا تاکہ روح القدس آئے اور وہ آ کر کام کرے۔ اور یہ ایک حقیقی اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اس میں جئیں، اس کو پڑھیں، اس کو نوش کریں، اپنی پیاس اس سے بجھائیں، اپنی ان چیزوں کو، ان عادات کو جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کلام کے وسیلے سے پڑھ کر خدا کے قدموں میں آ کر روح القدس کی قدرت خداوند سے مانگے کہ وہ آپ کو ان چیزوں سے باز رکھے جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، لیکن خداوند کا روح جب آتا ہے تو وہ آ کر کام کرتا ہے، ہمیں ہلکا کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتا اور ہمیں مسیح کا خون دھوتا ہے، اور اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، پاک روح کو اندر آنے دیں۔ اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے برتن کو دھو کر صاف اور پاک کرنا ہے۔ ارادہ رکھیں، خدا کا کلام آپ کے ساتھ پاس موجود ہے، اس کو پڑھیں، نوش کریں اور خدا کے روح القدس کو آنے دیں، جس سے ہم اپنے آپ کی شخصی، خاندانی، اپنے بچوں کی زندگی جو ہے ہم وہ سنوار سکتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلے سے، روح القدس کے وسیلے سے آپ اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مدد کرے گا۔ جن چیزوں میں ہم کمزور ہیں، روح القدس ان چیزوں کو کرنے پہ قادر ہے۔ میرا آپ کے ساتھ یہی پیغام ہے کہ اس کو آنے دیں اور کام کرنے دیں۔ جہاں پر اگر مجھے ایک دفعہ میری بیٹی لے گئی، پاپا میں آپ کو سوئمنگ سکھاتی ہوں، تو میں نے کہا بھی مجھے نہیں آتی ہے، میرے کام۔ وہ کہتی ہے نہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب آپ اپنا زور مارتے جاؤ گے پانی آپ کو نیچے دبائے گا، آپ نیچے جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلکا ہو کر چھوڑ دو۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھے سکھایا۔ یہی کچھ روح القدس، جب تک ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں گے میں جی بڑا راست باز بن جاؤں، نہیں بن سکتے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے تو جو کام ہم نہیں شخصی طور پر کر سکتے، وہ روح القدس آ کر ہماری مدد کرتا اور وہ کام ہماری زندگی میں کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند کا شکر ہو اس روح القدس کے لیے جو آج ہمارا رہنما ہے اور کلیسیاؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کو آپ کے خاندانوں میں سلامتی رکھے،
اور اس چیز کی تلاش میں رہیں تاکہ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ ہے وہ ایمانویل، خداوند یسوع مسیح کا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے اطمینان اور تسلی اور خوشی میں زندگی بسر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئے ہم دعا مانگے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ قادر مطلق مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو جو پیار کرنے والا باپ ہے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ پیارے یسوع تو نے راہ نجات کھولا اور تو آسمان پر چلا گیا، جہاں سے تو پھر آنے والا ہے، اور تو نے وہاں سے جا کر ہمارے لیے روح القدس کو بھیجا، جو آج ہماری رہنمائی کرتا، جو آج ہمیں حقیقی اطمینان اور تسلی دیتا اور ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ اطمینان جو دنیا ہمیں نہیں دے سکتی بلکہ تیرا روح القدس ہمیں دیتا ہے۔ پیارے خداوند، اس کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ پیارے خداوند، تو ان سب کے ساتھ ہو، ان سب کا مددگار، محافظ اور نگہبان ہو۔ ان سب کی ضروریات کو اچھی طرح سے تو جانتا ہے، ان سب کے خاندانوں سے تو واقف ہے۔ خداوند، تیرے روح القدس کی قدرت ان خاندانوں کے اندر کام کرے، اور یہ لوگ خداوند باپ، یہ تیرے لوگ خداوند، ایک کلیسیا، زندہ کلیسیا بن کر خداوند باپ روح القدس کی تحریک سے تیرے لیے پھل پیدا کرے۔ خداوند، تو ایسا کر اور اپنے نام کو جلال بخش دے۔ تو نے کہا کہ جس طرح میں جلالی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جلالی بنے۔ خداوند باپ، تو جلال کا بادشاہ ہے، تیری رحمت، تیری شفقت بے پناہ ہے، اور تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کلیسیا کو بڑی برکت بخش دے، اور خداوند باپ تیری رحمت اور تیری شفقت میں یہ ترقی کرتے چلے جائیں۔ پادری صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، ورشپ ٹیم کے لیے، خداوند باپ جتنے بھی لوگ اس کلیسیا کا انتظام سنبھالتے اور جتنے بھی لوگ اس کلیسیا میں دعائیہ ٹیم میں ہیں، سب کو تو بڑی برکت بخش دے۔ ہماری اس منت کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، سن اور بخش دے۔ آمین آمین آمین۔ ہاللویہ۔